السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام معقر عالم دین فضیلت الشیخ مولانا عبید الرحمن اثری حفظہ اللہ، اس کلیہ کے دیگر اہم ذمہ داران، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علاقے کے باوقار احباب، اور اس بستی کے معزز صاحبان، حیرور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس بستی میں پہلی ہی بار آ رہا ہوں۔ مولانا عبید الرحمن اثری حفظہ اللہ نے چترا درگا میں کہا تھا، مجھے دعوت بھی دی تھی، اور جب آپ کے یہاں پروگرام منعقد ہوا تو اس وقت بھی موصوف کا فون ہمارے پاس آیا، بات تقریباً فائنل بھی تھی کہ مجھے آنا بھی تھا، اور پھر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، نہیں آ سکا، جو بھی حالات رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی کوئی
मसलहत रही होगी। बहरहाल अब आया और मैंने खुद शेख से कहा कि मुझे भी अब हैरूर की बस्ती देखना है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इतना लंबा वक्त मैं अपनी 20-22 साल तकरीरी ज़िंदगी में, तकरीरी दौर में मैं इतना दिन कहीं नहीं रहा हूँ। मैं 18 तारीख को शाम को यहाँ पहुँचा, 18 की रात रुका हूँ, 19 रुका हूँ, 20 रुका हूँ और आज 21। मैं अक्सर कहीं जाता हूँ, प्रोग्राम किया, उसी रात में वहाँ से वापसी करके फ़्लाइट या ट्रेन पकड़ के मैं दूसरी जगह का सफ़र अपना करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन अभी मैं निकला हुआ था कहीं एक ऐसी जगह से जहाँ का नाम लेने में भी शर्म आती है, और फिर प्रोग्राम भी अभी हमने उतने दिए नहीं थे क्योंकि मुझे अपने वालिद मोहतरम का इलाज कराना था। काफ़ी बीमार हैं वो, और दमा के भी मरीज़ हैं, फेफड़े भी उनके, एक फेफड़ा ख़राब भी हो चुका है, हार्ट के भी मरीज़ हैं। और जब मैं अंदर गया तो डिप्रेशन में और चले गए, बहुत ज़्यादा उनका दिमागी संतुलन दूसरे हिसाब का हो गया। तो मैंने ये सोच कर प्रोग्राम अभी कहीं नहीं दिए थे कि पहले मैं लखनऊ में इनका इलाज कराऊंगा, और कुछ हद तक मैंने कराया भी था, और अब मैं यहाँ से जाने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना है। और कल का मेरा एक आखिरी प्रोग्राम है यहाँ बीजापुर इंडी में, वहाँ से वो लोग चल भी चुके हैं गाड़ी लेकर, सिरसी पहुँचेंगे किसी वक्त, रात में सफ़र भी करना है। और कल का प्रोग्राम इंडी में करने के बाद सुबह की, परसों सुबह की 4 बजे की पूना से हमारी फ़्लाइट है, मुझे लखनऊ जाना है। फिर चाँद वाला मामला भी, मुख्तलिफ मसलक के उलमा बैठते हैं, रमज़ान का चाँद, ईद का चाँद, उसमें हमारा भी नाम है, वो भी तय करना होता है। और आप तो जानते हैं चाँद का मामला बड़ा अजीब व गरीब है, कोई कहीं की सनद मानता है, कोई कहीं की नहीं मानता है। कोशिश इस बात की जाती है कि जहाँ तक हो सके इख्तिलाफ ना हो, एक दिन से रोज़ा शुरू किया जाए और एक ही दिन ईद मनाई जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ लोग पैदा कर ही देते हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारिल्लाह हम सबको इख्तिलाफ मिटाने की और इत्तिफाक को इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं आ सका, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। अब आया, देर आया दुरुस्त आया, और मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह सब लोगों के सामने, यहाँ सिरसी के भी लोग बैठे हैं, आप लोग भी हैं, मैं 15 दिन का एक दौरा बनाना चाहता हूँ, सिर्फ कर्नाटक के आपके सिरसी और उसके अतराफ़ में। वो बैठ कर कभी तय कर लेंगे, और मैं 15 दिन तकरीबन यहाँ रहना चाहता हूँ। यहाँ की जमीयत व जमात और उसके जो काम है उनको भी देखना चाहता हूँ, और छोटा छोटा किसी मस्जिद में जाके 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, आधे घंटे का दर्स वो होना चाहिए। 1-1.5-2 घंटे की तकरीर हो तो जाती है, लेकिन जो असर छोटी तकरीरों का होता है, छोटी नसीहतों का होता है, वो बड़े खिताब का नहीं होता है। एक दौरा होना चाहिए, और मैं करूँगा, दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत व तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, और इंशाअल्लाह मैं तय करूँगा, देखूँगा अपना शेड्यूल तय करने के बाद फिर मैं टाइम बताऊँगा। और कम से कम 10 दिन, वरना 15 दिन का मेरा एक टारगेट है कि मैं इस इलाके को दूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आमद को भी कबूल फरमाए और जमीयत व जमात का काम ले। बहुत ही मुअत्सिर, दिल को छू जाने वाली एक आयत की तिलावत मैंने आपके सामने की है, जिससे इंसान, जिसको आज भूला हुआ है, और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई वही है। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक दिन इस दुनिया से जाना भी है। और ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार दुश्मन भी नहीं कर सकता है। चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, ज़मीन व आसमान, इनको देखकर हर इंसान ये कहेगा कि जब ये चीज़ें हैं तो इनका बनाने वाला भी कोई है।
جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا جب بغیر کھوکھا جب کسی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، تو یہ کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جس کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتی ہے۔ وہ کہتی ہے دنیا میں اللہ واللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ گاڈ، نہ بھگوان، نہ ایشور، نہ اللہ، کچھ نہیں۔ یہ دنیا شروع سے ایسے ہی چل رہی ہے اور ایسے ہی چلتی رہے گی۔ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، پھر پیدا ہوں گے، اور یہ دنیا ایسے ہی چلے گی۔ یہ دنیا کو چلانے والا اللہ نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی تو یہی ہے کہ جب یہ چیزیں ہیں تو ان کا بنانے والا بھی کوئی ہے، لیکن ایک قوم ایسی ہے جو اس کا بھی انکار کر دیتی ہے کہ نہیں، اللہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار یہ قوم بھی نہیں کرتی ہے۔ اس کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، جانا ہے۔ اور عقل مند انسان وہی ہے جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے اور وہ اس سے ہوشیار ہو جائے، باخبر ہو جائے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں آگے یہی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پہلے کہا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے اچھا برا، تم اس کا اجر اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ قیامت کے دن تم پا کر رہو گے، وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ جو شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ دیکھیے پہلے کہا جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے، یعنی اتنی بڑی کامیابی کہ آپ کو دوزخ سے، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل آپ کر دیے جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی میں رکاوٹ اگر بننے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے دنیا کی زندگی، جو آپ کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اس کا غلط مطلب بھی نکالیں گے، بس دنیا سے کٹ جاؤ، قطع تعلق ہو جاؤ، دنیا چھوڑ دو۔ بہت سے لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل کی راہ اختیار کر لی۔ کوئی رام رام کی رٹ لگا رہا ہے تو کوئی سبحان اللہ کی رٹ لگا رہا ہے، لمبی لمبی تسبیحیں اپنے ہاتھ میں گھما کر کہہ رہا۔ نہیں، گوتم بدھ کو دیکھو، وہ اپنے بیٹے راہل کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، ستیہ کی کھوج میں نکل گئے، سچائی کی تلاش میں نکل گئے کہ ہمیں سچائی مل جائے، اور انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں پوری زندگی گزار دی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا سے اتنے کٹ جاؤ کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ بیٹھو، بلکہ اللہ نے ایک دعا سکھلائی اور اس دعا میں یہ بتایا کہ تم ہم سے یہ مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا سے کٹ کر جنگل کی راہ اختیار کر لو، سب کو چھوڑ دو، سبحان اللہ کی رٹ لگاتے رہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا کے اندر دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، جو دنیا میں تو نے خوبیاں رکھی ہیں، خیر و بھلائیاں رکھی ہیں، وہ تو ہمیں عطا فرما۔ یعنی دنیا کی بری چیزوں سے ہمیں دور رکھ، دنیا کی خوبیوں سے ہمیں دور مت رکھ۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت کے اندر بھی جو تو نے بھلائیاں رکھی ہیں وہ ہمیں عطا فرما، جیسے جنت۔ دنیا میں بھی بری چیزیں ہیں اور آخرت میں بھی ایک بری چیز ہے جہنم،
دنیا میں بھی بری چیزوں سے دور رہنا ہے اور آخرت میں بھی بری جگہ سے بچنے کی دعا مانگنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اے اللہ دنیا کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں. یہ دعا مانگنا، یہ نہیں کہا کہ کٹ جائیں. اور بلا ضرورت جتنا آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اسی پر اکتفا کیجئے. دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے. پھر سن لیجئے، دولت کو ناجائز طریقے سے کمانا اور ناجائز جگہ پر خرچ کرنا یہ بری چیز ہے. خوب دولت کمائیے لیکن غلط طریقے سے نہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر نہیں. اور آپ کے پاس آپ کے خرچے بھر کا ہے تو لالچ مت رکھیے کہ ایک مہینے کا اور ایڈوانس ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کا نام سالم تھا. حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم. تو اب یہ ہوا حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر. حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور اس وقت کا جو خلیفہ تھا وہاں کا، مکے کا، وہ دوران طواف ٹکرا گیا ان سے. دوران طواف ٹکرا گیا. سلیمان ابن یسار نے، اس خلیفہ نے جب دیکھا کہ ارے یہ تو پھٹا پرانا احرام پہنے ہوئے ہے، پائبند لگا ہوا ہے، یہ کون آدمی ہے جو اتنی غربت میں بھی طواف کر رہا ہے. لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، بتایا کہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں. اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اتنی بڑی شخصیت کا یہ پوتا، اور حالت یہ ہے کہ احرام میں جو کپڑا لپیٹے ہوئے ہے وہ پیوند لگا ہوا. وہ عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، کیسر و کسرا کو جس نے اپنے پیروں پر جھکا دیا ہو، اور اس کا پوتا اتنا غریب. دوران طواف 2-3 چکر کے بعد یہ پھر مڑ بھیڑ ہو گئی. خلیفہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت سالم نے کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میرا نام سالم ہے. کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت سالم نے جواب دیا نہیں، یہاں تو جو بھی ہے وہ سب ضرورت مند ہے، اللہ کے دربار میں آیا اور مجھے اس میں جاننے کی ضرورت کیا ہے. آپ بھی اللہ کے گھر میں آئے ہیں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے، میں بھی آیا ہوں. مجھے اتنا شوق نہیں کہ ہر ایک آدمی کا تعارف میں پوچھتا پھروں. کہا کہ میں اس علاقے کا خلیفہ ہوں. کہا شکریہ، جزاک اللہ، چلیے آپ طواف کیجئے، میں بھی طواف کرتا ہوں. 5واں چھٹا چکر ہوا، اس خلیفہ نے پھر کہا ارے آپ تو میری بات سنتے ہی نہیں ہیں، بات تو سنیے. آپ کے جسم پر یہ کپڑا دیکھ رہا ہوں میں، اس سے آپ کی اور آپ کے گھر کی حالت کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کس کنڈیشن میں رہتے ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. مجھ سے مانگیے، بولیے، آپ کے گھر تک سامان پہنچ جائے گا. آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت سالم ابن عبداللہ جواب دیتے ہیں انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ. آئے سلیمان، میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں اور اللہ کے جس گھر میں میں ہوں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں. توحید سیکھیے، خلیفہ سامنے موجود ہے. ابھی ایک حکومت کا کوئی ذمہ دار آدمی جو اونچی ڈگری پر پوسٹ پہ ہو اور کہہ دے کہ
آپ ادھر آ جائیے، جتنی دولت آپ کو چاہیے آپ کے قدموں پہ ڈال دی جائے گی تو لوگ سب کچھ بدل دیتے ہیں، اور ایسے بہت سے افراد کو میں جانتا ہوں جو آج ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ خلیفہ موجود، کپڑا پھٹا ہوا، اور جواب کیا؟ انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ۔ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے اللہ سے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن کروں۔ 7واں چکر پورا ہوا، صفا مروہ کی سعی کی، 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے بعد جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد کچھ مانگا۔ سالم ابن عبداللہ نے کیا مانگا اس کو وہ جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کی، پھر اپنے سر کے بال منوائے اور باہر چلے گئے۔ بازار میں جس چوراہے سے یہ گزر رہے تھے وہ خلیفہ اس بازار کے اس چوراہے پر بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا۔ جب عمر فاروق کے یہ پوتے حضرت سالم اس چوراہے سے گزر رہے تھے تو اس خلیفہ نے اس چوراہے پر ان کو پکڑ لیا اور کہا الان خرجت من بیت اللہ، اب تو تم اللہ کے گھر سے نکل چکے ہو، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے۔ فاسأل الان، اب تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کپڑا چاہیے تمہارے گھر پہنچ جائے گا، سونا چاہیے تمہارے گھر پہنچ جائے گا، چاندی چاہیے تمہارے گھر پہنچ جائے گی، دال چاول گیہوں اناج جو کچھ بھی تمہیں ضرورت ہو تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ تم امیر المومنین کے پوتے ہو، تمہاری حالت ہم پہ دیکھی نہیں جا رہی ہے، اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں تمہیں شرم آ رہی تھی، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہاں تم اپنی ضرورت مانگو، اپنی ضرورت ہمیں بتاؤ، تمہاری ضرورت کو پورا کر دیا جائے گا۔ سالم ابن عبداللہ سمجھ گئے یہ ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا، اب اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ انہوں نے کہا ہے سلیمان ٹھیک ہے تم میری ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ ہم حوائج الدنیا ہم حوائج الاخرہ، تم ہماری کون سی ضرورت پوری کرو گے، دنیا کی ضرورت یا آخرت کی ضرورت؟ اس خلیفہ نے جواب دیا کہ دیکھو اے سالم، آخرت کی ضرورت تو کوئی کسی کی پوری نہیں کر سکتا، خود محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں تو جو چاہے مجھ سے مانگ لے لیکن میں آخرت میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اے سالم، آخرت کی ضرورت تو کوئی کسی کی پوری نہیں کر سکتا، میں دنیا کی ضرورت ضرور پوری کر سکتا ہوں، سونا چاندی غلہ اناج کپڑا لتا جو تمہیں چاہیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سالم مسکرائے، یعنی میں تم سے دنیا مانگوں، یعنی میں تم سے دنیا مانگوں؟ خلیفہ نے کہا اس نے برائی کیا ہے، چیزوں کا میں مالک ہوں، اسی میں سے تو تمہیں کچھ دے سکتا ہوں، آخرت میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کہا آئے خلیفہ، طواف کرنے کے بعد تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک جگہ 2 رکعت نماز پڑھی کہ ہاں، پھر میں نے کیا کیا؟ خلیفہ نے کہا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی۔ تم نے یہ تو دیکھا ہے خلیفہ کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، لیکن میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تمہیں معلوم ہے؟ اس خلیفہ نے کہا یہ میں کیا جانوں، تمہارے ہونٹ ہل رہے تھے، تم آہستہ آہستہ دعا کر رہے تھے، یہ تو تم جانتے ہو، تمہارا رب جانتا کہ تم نے اللہ سے کیا مانگا، میں کیا جانوں؟ کہا تم نے صحیح کہا ہے، میں یہ بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، لیکن جو چیز تم مجھ سے مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو، سونا مانگو، چاندی مانگو، دولت مانگو، کپڑا مانگو، یہ ساری چیزیں تم مجھ سے مانگو، یعنی دنیا کا سوال کروں میں تم سے؟ آئے خلیفہ، جب میں نے اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تو اتنا سن لو، ما سألت الدنیا من یملکھا،
ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، سونے اور چاندی کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا جو اس کا مالک ہے، پھر میں یہ سوال تجھ سے کیسے کروں؟ آج مرا اور یہ کل دنیا دوسرے کے ہاتھ میں، جب تو اس کا مالک ہی نہیں تو یہ چیزیں میں تجھ سے کیسے مانگوں؟ خوددار بنیے، خودداری سکھلائیے اسلام میں، خود پھٹا ہوا کپڑا پہنے، اتنا ہے کہ آج شام کا چولہا میرے گھر میں چل جائے گا، کل اللہ مالک ہے، کل اس نے مجھے پیدا کیا ہے، بھوکا جگاتا ہے لیکن سلاتا نہیں ہے، وہ ہمارا انتظام کرے گا، تو کیا انتظام کرے گا؟ کیا زبردست جملے کہے، ما سألت الدنیا من یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، فکیف اسألها من لا یملکها، پھر دنیا میں اس سے کیسے مانگوں جو اس کا مالک ہی نہیں، آج مرا اور یہ کل دنیا دوسرے کے ہاتھ میں۔ اللہ سے دنیا مانگو لیکن دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ مانگو۔ آج آپ نے جو دولت کمائی ہے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جو 700 اور 800 روپے کا موبائل آپ کا کام کر سکتا ہے، آج 7000 روپے کا موبائل بھی آپ رکھنا گوارا نہیں کرتے، آپ کو آج اینڈرائڈ موبائل چاہیے، اور جو لوگ 20,000 کا موبائل استعمال کر رہے ہیں ان کو اب ایپل کا 1,00,000 روپے والا فون چاہیے، آئی فون چاہیے، ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن حرص اور لالچ ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ چیز آپ کے حرص اور لالچ کو بڑھاتی چلی جائے گی، یہ چیز آپ کے حرص اور لالچ کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ پڑھی اللہ کے نبی سے، جب صحابی نے کہا کہ آپ جب چٹائی پر سوئے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے، داغ پڑ گئے، اے اللہ کے رسول لو اتخذنا لک وطان، کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم گدے کا انتظام نہ کر دیں؟ یہ یہود و نصارہ تو نرم گرم بستروں پر سوئے اور ہمارا نبی چٹائی پر جس کے نشان اس کے جسم کے اوپر آ جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس کا جواب یہ دیتے، ما انا فی الدنیا ما فی الدنیا انا کراکب استظل تحت شجرہ، مجھے اس دنیا سے کیا مطلب، مجھے نرم گرم بستروں سے کیا مطلب، میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو دھوپ کی گرمی کی وجہ سے تھک گیا اور کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا اور سستایا اور پھر اٹھ کے چلا گیا۔ جیسے مجھے سایہ دار درخت کے نیچے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ تو چند دنوں کی ہے، مجھے کٹ جائے گی میری زندگی، میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کرو، ایسے بستر کا انتظام نہ کرو جو مجھے سلا دے اور فجر میں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اس طریقے سے آپ نے جواب دیا۔ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہے یہ سارے واقعات؟ میرے بھائیوں، دنیا بری چیز نہیں ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ چھری کوئی غلط چیز نہیں ہے، اگر آپ اس سے لوکی کاٹیں، سبزی کاٹیں، بھنڈی کاٹیں، مٹر، اگر آپ اس سے ترئی کاٹیں، لیکن یہی چھری بری چیز ہے اگر آپ اس سے کسی کا مرڈر کریں اور کسی کا قتل کریں۔ یہ زبان بری چیز نہیں ہے اگر آپ اس سے سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتے ہیں تو یہی زبان غلط ہو جاتی ہے جب آپ کسی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، جب کسی کو کی قیمت اور چغلی کرتے ہیں اور کسی کو ایسا جملہ کہتے ہیں کہ جس سے اس کے دل کو ٹھیس لگ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ اس دنیا کی چاہت میں انسان اپنے اندر کتے کی صفت پیدا کر چکا ہے۔ آج ہم اپنی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہیں، ہم اپنے پڑوسی کے سکھ سے اور اس کے آرام سے پریشان ہیں۔ یہ ہم سے زیادہ کیوں کما رہا ہے، یہ ہم سے زیادہ خوش کیوں ہے، یہ صورتحال ہے۔ ایک چھری دیکھی آپ نے، اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا، کتے نے اس چھری کو چاٹا خون سمجھ کر، اس نے بکری کا خون تو چاٹ لیا لیکن اس کی زبان کٹ گئی اور اس کی زبان سے نکلنے والا خون اسی چھری میں پھر لگ گیا۔ کتا سمجھتا ہے کہ ابھی اور خون باقی ہے، اس نے پھر اس چھری کو چاٹا، پھر دوسری جگہ سے زبان کٹتی ہے، پھر خون اس کو لگتا ہے، اس نے سمجھا کہ ابھی اور خون باقی ہے، اس نے پھر چاٹا، یہاں تک کہ اس نے اپنی زبان پوری کی پوری کاٹ ڈالی اور مر گیا، لیکن خون کو چاٹنا نہیں چھوڑا۔ یہی صورتحال ہماری ہو رہی ہے، ہم غلط طریقے سے مال کما، اتنا ملا ابھی اور باقی ہے، اب دوسرا ہم نے حربہ استعمال کیا، پھر اس میں بھی ابھی اور مل رہا ہے، پھر ہم نے اور ناجائز طریقہ استعمال کیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے آپ
آپ کو ہلاک کر لیا، جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیا، لیکن امال کی حرص اور دولت کی حرص ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہے، نہیں چھوٹ رہی ہے۔ وہ زمانہ تھا حضرت ابراہیم کسی مہمان کے بنا کھانا نہیں کھاتے تھے، نہیں کھاتے تھے۔ اور ایک بار ایک مجوسی ان کے دسترخوان پر آ کر بیٹھا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ کا نام لو، اس نے کہا نہیں، بسم النار، میں تو آگ کا نام لے کے کھانا کھاؤں گا، میں آگ ہی کو اپنا رب مانتا ہوں، آگ ہمارا معبود ہے۔ ابراہیم نے کہا پھر اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے، میں تمہیں نہیں کھلاؤں گا، جاؤ جو تمہارا رب ہے اسی سے مانگو۔ وہ مجوسی اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا اس بوڑھے کو، اس مجوسی کو بلا کر لاؤ اور اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم گئے، اس بوڑھے کو بلایا، مجوسی کو کہ جاؤ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا، کہ مت لینا، میں آگ کی پوجا کرتا ہوں، آگ کا نام لوں گا، کہ جس کا چاہو اس کا لے لو۔ بوڑھے نے کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان پر بیٹھتے ہی کہا ابراہیم اچانک کیسے بدل گئے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے، اللہ نے میرے پاس فرشتہ بھیجا اور اللہ نے فرمایا جبرائیل کے ذریعے ابراہیم سے کہہ دو کہ اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے، اس 90 سال سے اس نے ایک دن بھی میرا نام نہیں لیا، اس نے کبھی مجھے نہیں پکارا، اس نے کبھی بھی میرا نام نہیں لیا، لیکن میں نے اس کو پھر بھی کھلایا ہے، اس کو میں نے پھر بھی پلایا ہے۔ اے ابراہیم تیرے دسترخوان کے پاس تو وہ آج پہلی بار آیا ہے اور اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے اس کو بھگا دیا۔ ارے وہ تو 90 سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے، پھر بھی میں اس کو کھلاتا پلاتا رہا۔ تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا تمہارے دسترخوان سے ایسے ہی اٹھ جائے، جاؤ اور پکڑ کے لاؤ، اس لیے میں تمہیں یہاں پر لے کے آیا ہوں۔ اس بوڑھے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور چیخ کر کہتا ہے میرا رشتہ بھی پہلے اس رب سے جوڑ دو۔ اے ابراہیم جو اتنا مہربان ہے، 90 سال تک جس کا میں نے نام نہیں لیا پھر بھی مجھے کھلاتا اور پلاتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کھلانے اور پلانے والا تو وہ ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہے، بلکہ دنیا میں نظریں اٹھا کے دیکھ لو، جتنا بڑا جو اس کا نافرمان ہے آج وہ اتنی بڑی محلوں میں اور اتنا ہی خوشیوں میں وہ رہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی تو ہے، ورنہ وہ ایک گھونٹ پانی پینے کے لائق نہیں ہے اللہ کی نعمتوں میں سے۔ لیکن جو جتنا بڑا ناشکرا ہے، جتنا بڑا نافرمان ہے آج وہ اتنی بڑی بلڈنگ میں رہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہا تھا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ تصور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، اور رب کی رحمت پر اعتبار اور بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ دنیا کو ہم غلط طریقے سے لیں گے تو بری چیز ہے۔ اس دنیا میں ابو ہریرہ جیسے لوگ بھی تھے جو 6 دن بھوکے رہتے تھے، اور حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت بھی موجود تھی، لیکن ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی عثمان غنی کے پاس، لیکن استعمال کہاں کرتے تھے؟ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول کو ضرورت پڑی تو حضرت عثمان نے 100 اونٹ دیے، پھر کہا کہ کچھ اور ہے، کوئی اٹھے جو 100 اونٹ دے، پھر عثمان غنی اٹھے 100 اونٹ اور دیے، کہا کوئی اور ہے، پھر حضرت عثمان اٹھے 100 اونٹ دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو، عثمان کے علاوہ کوئی اور، عثمان کے علاوہ کوئی اور، پھر عثمان اٹھے میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان اب تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ 100 اونٹ دے، پھر عثمان اٹھے میں 100 اور دے رہا ہوں۔ کہا تم 500 دے چکے ہو، اب تم سے نہیں، تمہارے علاوہ کوئی ہے عثمان کے علاوہ، پھر 6ویں بار عثمان اٹھے، 7ویں بار بھی عثمان اٹھے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ تو جتنی بار کہوں گا یہی اٹھیں گے، کوئی دوسرا اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو آج عثمان نے وہ کام کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، ابھی ابھی جبرائیل نے کہا کہ عثمان سے کہہ دو کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے، اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیکی نہ کرے پھر بھی اس کا رب اس کو جنت دے کر رہے گا، پھر بھی اس کا رب اس کو جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ اگر دولت نہ ہوتی تو کون دیتا؟ دیا، جائز طریقے سے کماتے تھے اور جائز جگہ پر خرچ کرتے تھے، ان کو معلوم تھا۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جنت اور جہنم کے واقعات بیان کیے جاتے تھے، جہنم کا عذاب، جہنم کا بیان ہوتا تھا، جہنم کے عذاب کی کیفیتیں بتائی جاتی تھی، کبھی نہیں روتے تھے، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو بہت روتے تھے۔ پوچھا ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ قبر تو پہلی منزل ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر ہی تو پہلی منزل ہے، اس منزل سے اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو سب منزلوں میں کامیاب، اس میں فیل تو سب میں فیل۔ موت کا احساس یہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر، اس چیز کو ہم نہ بھولیں
یاد رکھیے ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں اس کا آخری اسٹیشن قبرستان ہے۔ دلی سے ہاوڑا ٹرین جاتی ہے، ہاوڑا میں ختم، آگے نہیں جائے گی، آگے کچھ نہیں ہے۔ جیسی ہاوڑا آیا سب اتر گئے، پوری ٹرین خالی۔ ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی آخری اسٹیشن، آخری اسٹاپ اس کا قبرستان ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی کا اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتا ہے، کسی کا اسٹاپ 2 دن کے بعد آتا ہے، آنا سب کا ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ سکندر بادشاہ بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ سکندر بادشاہ سے جب ملنے کے لیے آیا تو اس کو پتا چلا کہ سکندر بادشاہ 6 مہینے حکومت کرتا ہے اور 6 مہینے جنگل میں جاتا ہے۔ تو جب وہ ملنے آیا تو پتا چلا کہ سکندر تو جنگل میں ہے۔ اس نے کہا مجھے ملنا بہت ضروری ہے۔ کہا اس کے نائبین سے کام لے لو۔ کہا نہیں، مجھے اسی سے ملنا ہے، ضروری ہے۔ لوگ اس کو جنگل میں لے کر گئے کہ ملو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سکندر بادشاہ شام کے وقت سڑی ہوئی اور بوسیدہ ہڈیوں کو اپنے پاس لیے بیٹھا ہے اور ایسے ہی ہڈی کو اٹھاتا جا رہا ہے۔ انسان کی کھوپڑیاں تھی، انسان کی بوسیدہ ہڈیاں تھی جو کسی قبر، پھوٹی ہوئی قبر کے پاس تھی۔ اس قبر سے نکال کر ان پھوٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھاتا جاتا اور کہتا جاتا ہے، اے ہڈیوں، کل تم میرے جیسی تھیں اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ اے ہڈیوں، کل تم میرے جیسی تھیں اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ اے ہڈیوں، کل تم میری طرح تھیں اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا۔ وہ بادشاہ تو دہل گئے، یہ کیا بک رہا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا کیا، ان بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کر، یہ کیا ہے؟ کھوپڑی یہ کل ویسی ہی سوچا کرتی تھی جیسے آج ہم سوچتے ہیں، اس کے کاروبار کو کیسے برباد کریں، ہم اس سے آگے کیسے بڑھیں، اور جو کچھ ہمارے پاس آ گیا وہ دوسرے کے پاس نہ جائے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ ایک بیل مر گیا ہے، ایک بھینسا مر گیا ہے، کتوں کو پتہ چلتا ہے، اس سڑی ہوئی لاش کے پاس آتے ہیں، کتا اس کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، دوسرے کتے اس کی بدبو سونگھ کے آتے ہیں، وہ بھی اس بیل سے، اس سڑے ہوئے بھینسے سے کچھ کھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کتا ان کتوں کو اپنے پاس آنے نہیں دے رہا ہے، بھونک بھونک کر بھگا رہا ہے۔ کتنا کھا لے گا؟ 1 کلو، 2 کلو، 3 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو، لیکن یہاں تو 3 کنٹل پڑا ہوا ہے، 300 کلو پڑا ہوا ہے، لیکن کتے کی صفت یہ ہے، خراب ہوتا ہے ہو جائے، گرتا ہے گر جائے، بہتا بہ جائے، سڑتا ہے سڑ جائے، لیکن میرے علاوہ یہ کسی دوسرے کتے کو اس کا گوشت نصیب نہ ہو۔ آج یہی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ حیرور والو، مجھے آئندہ بلانا یا نہ بلانا، لیکن یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے، مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے، یہ تلخ جملے ہمیں اور آپ کو سننا پڑیں گے۔ آج یہی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ ہمارے بھائی کو اس سے فائدہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مل جانا چاہیے، ہمیں نہ ملے، بھلے ہی یہ برباد ہو جائے، یہ چیز ختم ہو جائے، چلی جائے، لیکن ہمارے بھائی کو اس کا فائدہ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ صفتیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ صفت کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو مسلمان کا۔ ہم تصور کریں کہ ہم کس فضا میں رہ رہے ہیں اور موت آنی ہے، نہیں بھاگنے کا راستہ ہے۔ اپنے اوپر ڈھال کر ایک چیز پیش کرتا ہوں۔ مولوی جرجیس نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر موت آ رہی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں موت سے بچنے کے لیے انڈیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ جرجیس صاحب نے دیکھا کہ راجیو گاندھی کے گلے میں جو گلدستہ، جو پھول، جو مالا ڈالی گئی، اسی میں بم فٹ تھا۔ جرجیس نے دیکھا اندرا گاندھی کو اس کے باڈی گارڈوں نے 16 گولیوں سے اڑا دیا۔ یہاں وزیر اعظم اپنی جان نہیں بچا پا رہے ہیں، اندرا گاندھی اپنی جان نہیں بچا پائی، ہماری کیا سیفٹی ہوگی؟ جرجیس نے انڈیا چھوڑ دیا، پاکستان کی سرزمین پر چلا گیا۔ پاکستان کی زمین نے پوچھا جرجیس یہاں کیوں آئے ہو؟
اپنی زندگی بچانے کے لیے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے انڈیا میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں راجیو گاندھی کو موت آئی، اندرا گاندھی کو موت آئی۔ پاکستان کی زمین نے ٹھہاکہ لگا کر ہنستے ہوئے جواب دیا، تم ہماری زمین پر آنے سے پہلے کم سے کم پڑھ لیتے، ضیاء الحق کا حشر دیکھ لیتے، اس کو اس کے دانتوں سے پہچانا گیا، اس کی باڈی کے اتنے چیتھڑے اڑ گئے کہ اس کے جسم سے بھی اس کو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی کمپٹی پر اس کی پیشانی پر گولی لگتی ہے اور اس کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تختے چار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ اپنی جان بچانے آئے ہو، ارے تم ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر پھر بھی محفوظ تھے، یہاں تو مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، شیعوں کی مسجدوں میں سنی اور سنی کی مسجدوں میں شیعہ بمباری کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو اڑا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے گولیاں چلا رہے ہیں۔ یہاں سے تو اچھا تم ہندوستان میں اطمینان کے ساتھ تھے، تم یہاں کیوں چلے آئے؟ جرجیس نے پاکستان کی سرزمین چھوڑ دی، ایران کی دھرتی پہ چلا گیا، ایران کی دھرتی نے خمینی کا انجام بتا دیا۔ جرجیس عراق کی سرزمین پر گیا، عراق کی سرزمین نے جواب دیا، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا سب سے بڑا اگر ہمارا ہیرو کوئی تھا تو صدام حسین تھا، لیکن بنکروں میں چھپتا پھرا، گٹر اور نالے کے اندر پایا گیا اور اس کو بھی تختے دار پہ لٹکایا گیا۔ عراق کی سرزمین نے صدام کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی، تمہارے ساتھ کیا کرے گی؟ تمہیں بچنا ہے اور اپنی جان بچانا ہے تو سعودیہ چلے جاؤ۔ مولانا جرجیس ریاض کی سرزمین پر اترتا ہے، سعودیہ کی سرزمین نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ فرمایا یہاں شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے ہی نے قتل کر دیا ہے، تمہیں اپنی جان بچانا ہے تو مکے کی سرزمین پہ چلے جاؤ۔ خانہ کعبہ پہ نظر پڑی، سوچا کہ یہاں اللہ کا مبارک گھر ہے، یہاں عبادت کریں گے اور ہماری زندگی محفوظ رہے گی۔ ابھی طواف ہی کیا تھا، ابھی صفا اور مروہ کی سعی ہی کی تھی، ابھی پہلی نماز ظہر کی عصر کی مجھے ملی تھی کہ میں نے ہاتھ باندھ کر نیت باندھی، ہاتھ اٹھا کر میں نے نیت باندھی اور جیسی سلام پھیرا مؤذن نے آواز لگائی الصلاۃ علی الاموات، کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں ان کی نماز پڑھی جائے گی، نماز جنازہ غائبانہ۔ جرجیس کی ذہن یہ بدل گئی، ارے سب سے زیادہ تو موتیں میں یہی دیکھ رہا ہوں، جس موت سے بچنے کے لیے آیا ظہر میں موتیں، عصر میں جنازے، مغرب میں کوئی نماز کھالی نہیں جا رہی ہے، ارے یہاں تو سب سے زیادہ موتیں، جنازے سامنے آ رہے ہیں، ارے جہاں سب سے زیادہ لوگ مر رہے ہو وہاں میری جان کی حفاظت کیا ہوگی؟ کسی نے کہا کہ مدینے چلے جاؤ، مدینے کی سرزمین پر میں گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، روضہ اقدس کو دیکھا، درود شریف پڑھا، آگے گیا نماز پڑھی، لوگوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا شاید اپنی جان کی حفاظت یہاں ہو جائے، ہر جگہ میں نے موت دیکھی۔ لوگوں نے کہا اگر یہاں جان بچانا ہی ہوتا تو اس زمین کو سب سے زیادہ وفاداری اس ہستی کے ساتھ کرتی جو آج تمہارے سامنے دفن ہے، جناب محمد رسول اللہ، اور جنت البقیع کی طرف دیکھا، اشارہ کیا کہ یہاں صحابہ دفن ہے۔ کچھ لوگ ایک کتاب پڑھ رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، لوگوں سے پوچھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بتایا قرآن۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ کہا اس میں زندگی گزارنے کے اصول ہیں، پیدائش سے لے کے موت تک تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا جب اس کتاب کے اندر سارا حل موجود ہے تو اس زندگی کا بھی حل موجود ہوگا کہ اس کو کیسے نکھارا جائے، کیسے اس کو بچایا جائے۔ میں بھی ایک کونے میں قرآن لے کر بیٹھ گیا، پڑھنے لگا اور موت سے بچنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا کہ موت سے بچا لیا جائے اپنے آپ کو۔ قرآن پڑھتے پڑھتے میری نظر بھی صاحب پر پہنچ گئی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، بڑے بڑے سمندروں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے اندر چھپ جاؤ، گفاؤں میں چلے جاؤ، کتنے ہی بڑے بڑے بنکروں میں چھپ جاؤ، اینما تکونوا، تم جہاں بھی رہو گے، یدرککم الموت، موت تمہیں ادھر بھی آ لے گی۔ موت سے بچنے کا راستہ نہیں ہے، ہاں موت کو کامیاب بنانے کا راستہ تو تمہیں اس کتاب میں ملے گا، موت سے بچنے کا راستہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس قرآن نے بھی ہمیں جواب دے دیا کہ موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، یہ ہے موت۔ کہاں بچ کے جاؤ گے؟ کس طرف بچ کے جاؤ گے؟ میں جہاں تھا ادھر بھی موتیں میں نے دیکھی، اب تو آپ کورٹ کے آرڈر پر ہے، کورٹ کے آرڈر سے اندر آئے، کورٹ کے آرڈر سے ہی باہر جاؤ گے، مر جاؤ گے، لیکن جب تک کورٹ کا آرڈر نہیں ہوگا باہر نہیں جاؤ گے۔
میں نے ادھر بھی موتیں دیکھی. گھر والے لاش لے لیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو وہیں جلا دیا جاتا ہے، وہیں دفن کرنے کا بھی انتظام، سب کچھ. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موت آنی ہی ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے کہ موت کے وقت اس کو خوشی ہو. موت جیسے جیسے اس کے قریب آئے اس کے چہرے پر نکھار آتا ہو، یہ کامیاب انسان ہے. یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ لوگ تو ڈرتے ہیں. علاج کرائیے، منع نہیں کر رہا. ایک بوڑھا آدمی دل کا آپریشن کراتا ہے، ہارٹ کا آپریشن، 80 سال کا بوڑھا، کامیاب آپریشن کامیاب ہونے کے بعد ڈاکٹر نے اس کو 8 لاکھ روپے کا بل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈاکٹر نے کہا زیادہ ہے، چلو 2 لاکھ ہم کم کر دیتے ہیں، کنسیشن دے دیتے ہیں، لیکن اس سے کم نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ 8 کے 6 کر رہے ہیں، میں 8 کا 10 دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے کنسیشن کی ضرورت نہیں. کہا پھر کیوں روئے ہو؟ کہا میں اس لیے رویا ہوں کہ تھوڑے سے میرے ہارٹ میں پرابلم ہوئی، آپ نے 10 منٹ میں میرے ہارٹ کا آپریشن کر دیا اور 8 لاکھ روپے کا بل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. میں اس رب کا کیسے شکریہ ادا کروں جس نے 80 سال تک میرے ہارٹ کو، میرے دل کو سنبھالے رکھا، اور آج تک میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکا، آج تک میں اس کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکا. میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیسے بنوں؟ عبرت کے لیے اتنا کافی. سوچیے آپ، تھوڑا سا آپریشن کیا، 8 لاکھ کا بل، اور 80 سال تک جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالے رہا، لمیٹڈ جتنی ہونی چاہیے اتنے رکھا رہا. کہا آج تک میں اس کا شکر گزار بندہ. یہ ایک ایک چیز نعمت ہے، ایک ایک چیز نعمت. مجھے یاد ہے جب یہ ٹیلی فون جو بنا تھا، وہ لینڈ لائن والا جب یہ بنا تھا، تو بننے کے بعد کمیونسٹوں نے مذاق اڑایا تھا، اور اس وقت کے یوری گگارین نے کہا تھا کہ آج سائنس نے ترقی کی ہے اور اتنی بڑی چیز بنا لی ہے جو اللہ بھی نہیں بنا سکا. یہاں بیٹھے بیٹھے لندن میں بیٹھنے والے آدمی کے کانوں میں آواز چلی جاتی ہے، آواز ہیلو، وہاں میرا بھائی جو لندن میں بیٹھا وہ سن لیتا ہے اپنے کان سے، بات ہو جاتی ہے. بتائیے دنیا کو کتنا قریب کر دیا ہے. سائنٹسٹ نے وہ چیز بنا لی ہے جو اللہ بھی نہیں بنا پایا. اور مجھے معلوم ہے کہ جامعہ ملیہ کے دلی کے جس اسکول میں یہ تقریر کر رہا تھا ایک کمیونسٹی بچہ، اور میں ارلی فنکشن میں مجھے بلایا گیا تھا، وہاں پر میں گیا تھا، اور اس کے بعد جب میری تقریر کا نمبر آیا تو میں نے مذاق میں یہ بات کہہ دی کہ میں نے کہا کہ میرے محترم نے، میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ایسی چیز سائنٹسٹ نے بنا لی جو اللہ بھی نہیں بنا پایا. لیکن وہ یہ بھول گیا کہ جس زبان سے ہیلو یہاں سے اس کا بھائی کر رہا ہے، وہ زبان اللہ نے بنائی ہے، اور لندن میں بیٹھا ہوا جو اس کا بھائی ہے، جو اس کی آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا ہے، وہ کان اور اس کے کانوں کے پردے میں سننے کی سماعت اللہ نے پیدا کی ہے. اگر اللہ اس کی زبان کو گونگا کر دے اور اس کے بھائی کے کان کو بہرا کر دے تو یہ 250 گرام کا ڈبہ پھر کس کام کا؟ سارے وہاں کے مسلم بچوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور سینے سے لگایا، کہا اس وقت یہی جواب تھا اس کا. میرے بھائیوں، اسٹیج کوئی سا بھی رہے، ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا ہے. ہمارے اپنے بھی مجھ سے بیگانہ ہے، نہیں صاحب اس کو مت بلاؤ، ایسا بولتا ہے کہ پھر ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیتا ہے ایسے لوگ کہنے والے. لیکن میں کیا کروں؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ سمیہ اور بلال کے واقعات سننا تو چاہتے ہیں لوگ، لیکن سمیہ اور بلال کی طرح تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پرمپرا ہے، یہ چلی آ رہی ہے. میرے بھائیوں، اگر حق بات اور کسی کو گالی نہیں دی جائے، سنجیدگی کے لہجے میں اگر کہی جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں، لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو چلے جائیں گے، مصیبتیں ہمیں اٹھانا پڑیں گی. میرے بھائیوں، جس کے اندر مصیبتیں اٹھانے کا جذبہ نہیں، سمجھ لو کہ وہ جمعیت و جماعت کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. اس کو کرنا اٹھانا پڑے گا. موت کے وقت خوشی آنی چاہیے چہرے پر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معلوم ہے، جب اللہ کے نبی مرض الموت میں مبتلا تھے
اور بار بار پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کے لیے بڑی بے چینیاں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ سے نے کہا واہ کر بابا تو، آئے میرے ابو کی تکلیف۔ حضرت فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا تو اللہ کے رسول نبی نے فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ رونے لگی، اس کا مطلب آخری دن۔ فوراً پکڑا اور اپنی بیٹی کے کان میں فرمایا آئے میری بیٹی، آئے میری لخت جگر، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ ابھی جبریل میرے پاس آیا، فرمایا کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مسکرائیں، لیکن پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے ابو کی تکلیف دیکھ کر۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کے کان میں کہا بیٹی میرے راز کو راز رکھنا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو تمہاری ہوگی، یعنی تم میرے پاس آؤ گی۔ حضرت فاطمہ نے جب سنا کہ میں اپنے ابو سے سب سے پہلے ملوں گی، یعنی انتقال پہ میرے ابو کا، اور میرے پورے خاندان اہل بیت میں میں اپنے باپ سے سب سے پہلے ملوں گی، تو مسکرا دی، چہرے پہ ہنسی۔ موت کی خبر سن کر یا موت کی قربت کو جاننے کے بعد کسی کے چہرے پہ ہنسی آنی چاہیے؟ اس کا مطلب میں سب سے پہلے مروں گی؟ نہیں۔ جب دیکھا کہ ابو نے کہا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اہل ایمان کی، مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات کا وقت قریب ہے۔ میں 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف جا رہا ہوں، اور 1st کلاس کے سفر کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ آج ہم کرتے ہیں نہیں ابھی نہیں، کچھ اور بیٹی کی شادی ہو جائے، 2 بیٹیاں رہ گئی ہیں ان کی، یہ سب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اندر کمزوری ہے، ابھی ہم پکے سچے مومن نہیں، ابھی ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں۔ یہی عبداللہ ابن عمر کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے کہ فلاں نوجوان کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ تو کافی دور رہتا ہے، کہ کسی بھی طریقے سے کوئی جائے اور اس کو بلا کر لائے۔ ایک آدمی کو بھیجا گیا، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی عبداللہ ابن عمر کی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، اگر وہ نوجوان آپ کی زندگی میں نہیں آ سکا اور آپ کا انتقال ہو گیا تو بتائیے میں کیا کروں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اگر وہ نوجوان میری زندگی میں آ گیا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آیا تو میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دینا، اس لیے کہ میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ مجھے وہ وعدہ یاد آ رہا، میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، اگر میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا تو 1/3 منافق ہو کر مروں گا۔ 1/3 منافق، اللہ کے نبی نے فرمایا وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے، لہٰذا میں وعدہ خلافی کے جرم میں منافق ہو کر مروں گا، لہٰذا میری زندگی میں آئے گا تو میں خود اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اگر میری زندگی میں نہیں آ سکا تو میں اجازت دے کے جا رہا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد اگر وہ آئے تو آئے لوگوں، میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دینا، اس وعدے کو پورا کر دینا تاکہ مجھے اللہ کے حساب و کتاب نہ دینا پڑے۔ سوچو موت کے وقت یہ خیال آتا ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، اور موت کے وقت ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس کو خوشی ہو، موت کو قریب دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھ سے میرے رب کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی کافی بیمار اور مرض الموت میں تھے، تو بیویوں کو بڑا احساس ہوا، آپ کی ساری بیویاں قریب میں بیٹھی تھیں، تو حضرت عائشہ نے ایسے ہی سوال کر لیا۔ سوچئے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول آپ کی بیویوں میں، مان لیجیے آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال تو ہونا ہی، ایک دن سبھی کو جانا ہے، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون آپ سے ملے گا؟ یعنی کس کا انتقال پہلے ہوگا؟ اب یہ تو غیب کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول تو اس وقت تک کوئی بات بولتے نہیں جب تک کہ جبرائیل نہ بتا دیں، اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے، ما ینطق عن الہویٰ۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میں کسی کا نام لوں گا تو جس کا نام لوں گا وہ تو خوش ہوگی، لیکن بقیہ سب، جس کی زیادہ بیویاں ہوں اس بیچارے کو کیسے رہنا پڑتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے بیچارہ۔ میں ایک بار پڑوسی ملک میں گیا، میری دعوت کر دی عمر شریف نے، اب تو مر گیا بیچارہ، وہ چلا گیا، بڑا جوکر تھا وہ، جیسے آج ہمارے یہاں کپل شرما، ایسی وہ بابا جوکر تھا۔
تو میں اس کی یہاں دعوت میں گیا. اس نے کہا کہ مولانا ہمارے یہاں دعوت تینوں ٹائم کی لینا ہوتی ہے, صبح بھی, دوپہر میں بھی, شام میں بھی. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ مولانا ہماری 3 بیویاں ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ, اللہ برکت دے, ایک اور آپ کو عطا فرمائے. بولا نا 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 یہ دعا مت دو. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی نہیں دوں گا. تو بولا اگر ہم نے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا تو 2 ناراض ہو جائیں گے. تو ہم نے کہا چلو مولوی لوگ تو عشایتے ہی ہیں, اچھا ہے. بولا صبح ناشتہ اوپر والی میں سب سے اوپر, دوپہر میں آپ کو بیچ والے میں, اور شام کو نیچے والے, یعنی 3 بیویاں اوپر ایسے رہتی ہیں, بیچ میں اور اوپر اور نیچے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو, صبح کا ناشتہ ٹھیک رہا, دوپہر کا بھی ٹھیک رہا. شام کو عشاء کی اذان ہو گئی تو کہنے لگا کھانا. ہم نے کہا نہیں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں, بغل میں ہی مسجد تھی. تو چلا گیا. تو ہم نے کہا آئیے آپ. کہنے لگا آپ پڑھ کے آئیے, میں باہر انتظار کرتا ہوں. ہم نے کہا آپ نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں نا آپ پڑھ کے آئیے, میں باہر بیٹھا ہوں, تھوڑا سا میں سمجھا کروں. میں نے کہا چلیے سب کے سامنے کیا, میرا کہنے کا تھا کہہ دیا. اب نماز پڑھ کے جب میں باہر نکلا تو وہ کھانا نہ کھلانے. میں نے کہا یار یہ غلط بات ہے, اتنا قریب پڑوس میں مسجد ہوتے ہوئے آپ نماز نہیں پڑھتے. بولا مولانا میں تو ویسے ہی جنت میں جاؤں گا, نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مذاقی تو تھا ہی وہ. میں نے کہا چپ رہو, اتنا کانفیڈینس, اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا. بولا میں یقیناً جنت میں جاؤں گا, اللہ مجھے جہنم دے ہی نہیں سکتا. میں نے کہا ارے بھائی تم تو اتنا اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہو. حضرت عمر فاروق بھی ڈرتے تھے سب. میں نے اس کو واقعہ سنا. بولا کہ نہیں بھائی مولانا اللہ کی قسم میں جنت میں جاؤں گا. میں نے کہا اتنا یقین کی وجہ؟ بولا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم میں نے دنیا ہی میں دیکھ لی ہے. اور میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں 2 جہنم ایک جگہ نہیں دوں گا. اگر دنیا میں کوئی جہنم دے چکا ہوں کسی کو تو آخرت میں جنت دوں گا, اور اگر دنیا میں عیش و آرام سے رہا تو آخرت میں جہنم دوں گا. میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا یہی چاہتا ہوں کہ میری 3 بیویاں میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے, اب اللہ مجھے جنت دے کر رہے گا ہر حال میں. میں نے کہا مذاق اڑا رہے ہیں, شریعت کی اجازت کو آپ اس طریقے سے بول رہے ہو؟ کہتا مولانا صاحب آپ کھانا کھائیے, کل دوسری جگہ دعوت ہے وہاں جا کے تقریر کریے, ہم کو نہیں, ہم جنت میں جائیں گے. وہ ایسے لوگ نہیں سمجھتے, چاہے کتنا سمجھائیے. بولا آپ کی کتنی بیوی ہیں؟ میں نے کہا 1. کہا کہ آپ اپنی خیر بنائیے. میں نے کہا یہ کیا بات رہی؟ بولا دیکھو 1 بیوی والا جنت کی طرف جا رہا ہوگا, ایسے سینہ تان کر, جنت کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوگا, اے کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. دنیا میں کتنی بیوی تھی؟ کہا 1. بڑے عیش و آرام کر کے آئے, جاؤ پہلے جہنم میں عذاب سے کیا, تم لوگوں کو بھگا دیا جائے گا. ہم نے کہا اور تمہارا حال؟ بولا ہمارے گھٹنے میں درد, کمر میں درد, یہ وہ, جھکتے جھکاتے جاؤں گا. فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہوگا جنت کے, پوچھے گا اے کہاں جا رہے ہو؟ تو جنت میں. دنیا میں کتنی بیوی تھی؟ 3. ارے 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 تم تو دنیا ہی میں جہنم بھگت کے جاؤ, جاؤ جنت الفردوس کے اندر جاؤ. ہنساتے ہنساتے اس نے میرا پیٹ پھلا دیا, لیکن یہ ایک مذاق تھا اس کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جوکر تھا وہ. تو بات تھوڑا سا ادھر گھوم گئی میری. تو موت کے وقت انسان خوش ہے. تو اللہ کے رسول کی بیویاں بیٹھی تو اللہ کے نبی نے کہا اب کیسے کہوں کہ سب سے پہلے کون مجھ سے ملے گی؟ تو آپ نے ایسا جملہ استعمال کیا, بخاری کا حدیث ہے, آپ نے فرمایا تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے, اطولکن یدن, ہاتھ جس کے سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ نے ساری بیویوں کو ایک طرف بلایا, ذرا دوسرے کمرے میں چلو چلو, اور چھڑی لے آئی اور سب کے ہاتھ ناپنے لگی, دیکھیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو آپ کی جو بیویاں زندہ تھیں ان میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت سودا کے تھے. کہا اے سودا تو بڑی خوش نصیب ہے, تیرے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے. حضرت سودا بھی خوش ہو گئی کہ چلو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد میرا انتقال بیویوں میں سب سے پہلے میرا ہوگا, اور میں نبی کے پاس سب سے پہلے جاؤں گی, یعنی میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. تو خوش ہو گئی جب ہاتھ کو لمبا دیکھا, میرا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا, اور اللہ کے نبی نے کہا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ مجھ سے ملے گی. تو وہ بھی خوش, ساری بیویاں مبارکباد دینے لگی, مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, تم ہی سب سے پہلے ملو گی.
اور وہ بھی خوش تھی. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کو دفن کر دیا گیا، تو جب بیویوں میں سے سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ حضرت سودا نہیں تھی. بخاری کی روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا اس بیوی کا نام تھا حضرت زینب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا اس بیوی کا نام تھا حضرت زینب. سب پریشان، یہ کیا بات ہے؟ ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبے سودا کے تھے اور انتقال یہ. تب پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ ہاتھ اور پیر کی لمبائی مراد نہیں تھی بلکہ صدقہ اور خیرات مراد تھا، کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والی خیرات کرنے والی ہوگی، جس کے پاس جو مال آئے گا رکھے گی نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں دے دے گی، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. یعنی غریب اور مسکینوں پہ لٹانے والی، غریبوں میں لٹانے والی، فقیروں میں لٹانے والی، مجبوروں کے کام آنے والی، یہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب یہ تب سمجھ میں آیا کہ بیویوں کو کہ اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد کیا تھا. اور صدقہ و خیرات کرنے کے اعتبار سے حضرت زینب سب سے زیادہ سخی تھی، اپنے پاس کوئی چیز نہیں چھوڑتی تھی، جو آیا کھایا اور جو بچا اسی رات میں دوسروں کو دے دیا، دوسروں کو دے دیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتا ہے. تو حضرت سودا کا مسکرانا اس بات کی دلیل تھی کہ اپنے موت کو قریب دیکھ کر مسکرا رہے. رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے. اپنی اولاد سے ارے کم وقت تو سب کچھ تمہارے لیے کیا، ارے اپولو میں لے کے چلو، ایمس میں لے کے چلو، آل انڈیا لے کے چلو، کیا چاہتے ہو تمہارا باپ مر جائے؟ اس کا مطلب آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے ہمارے اندر. یہ کون سا جذبہ تھا؟ یہاں حضرت بلال نے اقامت کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے. اقامت ہو چکی، صفیں درست ہو گئی، اللہ اکبر کہنے والے، نماز پڑھانے والے اچانک گھر کے اندر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلتے ہیں، پھر دوسری جگہ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کے سوال کا شکار بن جاتے ہیں. اے اللہ کے رسول، اقامت ہو چکی تھی، جماعت صفیں لگ چکی تھی، آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی تکبیر تحریمہ کہنے والے تھے، اچانک گھر میں گھس گئے، پھر گھر سے باہر نکلے، کہیں چلے گئے، پھر آئے. وجہ فرمایا کہ جب تم اقامت کہہ رہے تھے اور میں نے قبلے کی طرف جب چہرہ کیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے تکیے کے نیچے 7 دینار رہ گئے ہیں، 7 دینار ہیں. مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ 7 دینار میرے گھر میں رہ جائیں نماز کی حالت میں، یا نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے تو کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، اور میں کہہ دوں کہ 7 دینار. مجھے اپنے رب کو 7 دینار کہتے ہوئے جواب دیتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے وہ 7 دینار پہلے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، غریبوں تک، مستحقین تک پہنچا دیا. اس کے بعد میں آیا اور میں نے نماز پڑھائی، میں نے یہ نیک کام پہلے کر دیا، اس کے بعد ہم یہاں آئے. یہ کون سا جذبہ تھا؟ یہ موت کا کون سا خوف تھا کہ اگر موت آ گئی تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا؟ ایک ہم ہیں مولانا جرجیت صاحبہ، قسم قسم کے نعمتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھ دی، کاجو رکھ دیے، بادام رکھ دیے، اخروٹ رکھ دیے، مسلسل کئی قسم کی نعمتیں آپ نے. مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مہمان نوازی کی مزید توفیق عطا فرمائے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ابو الحیثم انصاری کے گھر پر آپ پہنچ جاتے ہیں، انہوں نے ایک بکری ذبح کر دی اور گوشت بن کر جب سامنے آیا، ادھر روٹی رکھی ہے، ادھر بھونا ہوا گوشت رکھا ہے، نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان نعمتوں کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ، یہ جذبہ آج علماء کے اندر سے کہاں چلا گیا؟ ہم جیسے مولویوں کے اندر سے یہ جذبہ آج کہاں چلا گیا؟ ان نعمتوں کو جب اللہ کے نبی نے دیکھا، سخت بھوک یہ نہیں نکلا، الحمدللہ یہ نہیں نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور مہمان نوازی کرنے کا شوق، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے. آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا
لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ. اے ابو الحیثم، یہ تمام نعمتیں جو تم نے میرے سامنے رکھ دی ہیں، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سے سوال کیا جائے گا. اللہ تم سے پوچھے گا ان نعمتوں کو تم نے کھایا ہے اور کھلایا، تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا. میرے بھائیوں، وہ نعمتیں جب آتی تھی تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. میں بہار اور جھارکھنڈ کے ایسے علاقوں سے نکلا ہوا ہوں تقریروں کے دور میں کہ میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں کہ جب تک ان کو اگر ایک اور دو کلو مچھلی کھانے کو نہ دی جائے تو اگلے سال کی ڈیٹ نہیں دیتے ہیں جلد سے. نام لینا ضروری نہیں ہے اور نام لینا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ کسی کی برائی مقصد نہیں ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ دین کی کیا تبلیغ کریں گے اور کیا دعوت پیش کریں گے. اتنا پانی کے اندر اتنا ندیوں میں گھس کر ہم لوگوں کو جانا پڑتا ہے تبلیغ کے لیے. ایسے ایسے علاقوں میں جاتا ہوں. پوچھئے میرے بھائیو، یہ عالمگیر جس علاقے کا رہنے والا ہے، پورا پھوس اور جھونپڑی کے مکان اور لائٹ نہیں تھی، اور بیچارے جو مجھے سونے کے لیے جو کمرہ دیتے تھے اس میں گھاس جو سوکھ کر پوال بن جاتی ہے اس کو بچھا دیتے تھے اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی اور اسی چادر کو لپیٹ کر تکیہ بنا دیا گیا اور وہیں پر ایک ڈبی جلا دی گئی. پڑھنا ہو تو پڑھ لیجئے گا اسی میں. لائٹ نہیں ہے اور سوتے وقت وہ ڈبی بھی اس لیے بجھانا پڑتی تھی کہیں ہوا سے کہیں گر نہ جائے اور آگ نہ پکڑ لے اور پورا کا پورا پھوس کا مکان کہیں جل کر راکھ نہ ہو جائے. ان علاقوں میں جا کر دیکھو تب تبلیغ کا مزہ آتا ہے. ان علاقوں میں جا کر دیکھو تب اچھا لگتا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے اور ضرورت کہاں ہے. کسی جگہ ایئرپورٹ پہ آنا اترنا اور وہاں سے آنے کے بعد تقریر کر کے پھر فلائٹ پکڑ کے پھر چلا جانا، یہ تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہو چکی ہے آج کل کی دعوت و تبلیغ. لیکن میرے بھائیوں، میں اس زمانے سے پروگرام کر رہا ہوں جب پھوس کے مکان تھے اور اتنا پانی میں گھس کر جانا پڑتا تھا تبلیغ کے لیے. ان علاقوں سے نکلا ہوا ہوں. اب تو زمانہ ترقی کر رہا ہے. حضرت خنسا کے دو زمانے، ایک زمانے جاہلیت، ایک اسلام لانے کے بعد کا زمانہ. سن 8 ہجری میں حضرت خنسا اسلام لائیں. 8 ہجری سے پہلے کا ان کا زمانہ دیکھیے. اتنی بڑی مرثیہ پڑھنے والی عورت کہ اس کا لقب پڑ گیا تھا عرس العرب. عرب کے اندر سب سے بڑی شاعرہ، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی عورت. اس کا ایک بھائی معاویہ اور ایک بھائی صخر، دونوں ایک ایک کر کے قتل کر دیے گئے. ایک ایک کر کے قتل کر دیے گئے. پہلے معاویہ قتل کیا گیا، پھر خنسا کا دوسرا بھائی اپنے بھائی معاویہ کا بدلہ لینا چاہتا تھا. لوگوں کو پتہ چلا. کچھ سالوں کے بعد صخر بھی مارا گیا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا. صخر کے قتل ہو جانے کے بعد خنسا کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہیں کر پائی اور روزانہ وہ یہ اشعار گنگناتی تھی اپنے بھائی کی یاد میں. یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس. وہ ہمیشہ یہی پڑھتی رہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے. یذکرنی طلوع الشمس صخرا، اے سورج تو کیوں طلوع ہوتا ہے، اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، اے سورج تو کیوں چمکتا ہے. جب تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی کی یاد آ جاتی ہے. یعنی ہر صبح میں اپنے بھائی کو یاد کرتی ہوں، اے سورج تو کیوں چمکتا ہے، کیوں نکلتا ہے. جب تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی کی یاد دلا دیتا ہے. اذکرہ لکل غروب شمس، اور جب سورج ڈوبتا ہے رات آتی ہے تو مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے. یعنی رات ہو یا دن میں اپنے بھائی کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں. اے رات تو کیوں آتی ہے، اے دن تو کیوں آتا ہے. اے دن جب تو آتا ہے تو مجھے صخر کی یاد آتی ہے. اے رات جب تو مجھے اپنی آغوش میں لیتی ہے تو مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے. یہ حالت کفر کا زمانہ ہے جو اپنے بھائی کی موت کو نہیں بھول پا رہی ہے. لیکن سن 16 ہجری کے اندر 8 ہجری میں اسلام لاتی ہے. جب 16 ہجری آئی تو جنگ قادسیہ ہوئی اور حضرت عمر فاروق کا لشکر جب کافروں سے لڑنے کے لیے گیا تو حضرت خنسا کے 4 بیٹے تھے. 4 بیٹے. حضرت خنسا نے اپنے ان 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیجا اور جب جنگ میں بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا، اے میرے بیٹو، تم اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہو
جانے سے پہلے اپنے ماں کے بارے میں ایک جملہ سنتے جاؤ. اللہ کی قسم جس طریقے سے تمہارا باپ ایک ہے, جس طریقے سے تمہاری ماں ایک ہے, اسی طریقے سے تمہارا باپ بھی ایک ہے. اللہ کی قسم تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے. تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو, تم سب میری اولاد ہو. اے میرے بیٹو, میدان جنگ میں تیر تمہاری پیٹھ پر لگا ہوا نہ دیکھوں, پیٹھ پر نہیں, تیر کھانا ہی ہے تو سینے کے اوپر تیر کھانا. اے میرے لگتے جگر, اے میرے بیٹو, اسلام کا جھنڈا جھکنا نہیں چاہیے. عمر فاروق کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. میں میدان جنگ میں تمہاری شہادت کی خبر سننا چاہتی ہوں. تم میری نظر میں غازی بن کر آؤ گی زیادہ بہتر نہیں ہے, شہید ہو کر میں تمہارا نام سننا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. اے میرے بیٹو, میں نے اپنی امانت داری بتلا دی کہ تم سب اپنے ایک ہی باپ کے بیٹے ہو, تم سب ایک ہی ماں کے بیٹے ہو. اب میدان جنگ میں جاؤ, آج یہاں نہیں تو کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہماری تم سے ملاقات ہوگی. یہ چاروں بیٹے جنگ قادسیہ میں جاتے ہیں. یہ چاروں بیٹے ایک ایک کر کے لڑتا ہے اور ایک ایک کر کے 4 بیٹے شہید کر دیے جاتے ہیں. یہی چاروں بیٹے اس کے سرمایہ پہ, چاروں بیٹے میدان جنگ میں قتل کر دیے جاتے ہیں. خبر آتی ہے حضرت خنسا کے پاس, اے خنسا تیرے چاروں بیٹے قتل کر دیے گئے, چاروں بیٹے تیرے شہید کر دیے گئے. یہی خنسا جو ایمان سے پہلے اس کی حالت کیا تھی, ذرا غور کرو, حالت کفر میں اس کی حالت کیا تھی. تھوڑی دیر کے لیے پانی بند کر دو, جو بھی بانٹ رہے ہو رہنے دو, تھوڑا رک جائیے. یہ بھی سب تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں غور کرو. حالت کفر سے میں اس کی حالت کیا تھی جو اپنے بھائی کی موت برداشت نہیں کر پائی اور چیختی رہتی تھی, باولی تھی, دیوانہ تھی, پاگل سی ہو گئی تھی. وہ کہہ رہی تھی یذکرونی طلوع الشمس سقرا, سورج تو کیوں نکلتا ہے, نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی کی یاد دلاتا ہے. اے رات تو کیوں آتی ہے, جب آتی ہے تو مجھے میرے بھائی کی یاد دلاتی ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد جب اس کے چاروں بیٹے میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے اور جب اس کے کان میں خبر پہنچی کہ تیرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے, تو جانتے ہو اس نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی شکرانے کی, اور کھڑی ہو کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مشرف کیا ہے, باعزت کیا ہے, مکرم بنایا ہے, مجھے عزت سے نوازا ہے. جو اپنے بھائی کی موت برداشت نہیں کر پاتی تھی, وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے بیٹوں کے قتل, مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مشرف کیا ہے, باعزت کیا ہے. یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے. مومن موت سے نہیں, مومن تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ 3rd کلاس کی زندگی سے 1st کلاس کی زندگی کی طرف جا رہا ہے, اور ہمارے بیٹے بھی 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف گئے ہیں. میرے بھائیوں, یہ ہے موت تو سبھی کو آنی ہے. کسی کو بستر پہ ایڑیاں رگڑ کر موت آ جاتی ہے, اور کسی کو شہادت کی موت آتی ہے, کسی کو دعوت و تبلیغ میں موت آتی ہے, کسی کو کسی میں آتی ہے. موت تو وہ ہے کہ زمانہ فخر کرے. میرے بھائیوں, اس چیز کو یاد رکھیے گا, اللہ کو یاد کرو, ذکر و اذکار کرو, نماز کی پابندی ہونی چاہیے. موت کے یاد, اللہ کے رسول نے دیکھی موت ادھر بھی فرمایا جب تم نماز پڑھو تو یہ سمجھ لو کہ یہ میری آخری نماز ہے. تعبد اللہ کأنک تراہ, جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یہ سوچو کہ وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے. جب تم یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو نماز اچھی پڑھو گی. وہ کوے کی چونچوں والی نہیں ہو, جیسے اللہ اکبر سبحان ربی اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ کوے کی چونچوں والی نماز نہیں. جب دیکھو گے ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہوتے تو کتنے ادب کے ساتھ, جب تم نماز پڑھو گے اور یہ سوچو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس نماز کو آدمی اچھی طریقے سے پڑھے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. ایک بات اور سن لیجئے گا, اللہ نے کہا جو میری ذکر سے, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. آج جو کاروبار جس کے نہیں چل رہے ہیں, کاروبار میں جس کا نقصان ہو رہا ہے, وہ غور کرے کہیں وہ نماز سے دور تو نہیں ہے.
قرآن میں اکثر جگہ ذکر سے مراد نماز ہی آئی ہے. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم دوڑ پڑو علی اللہ کے ذکر، یعنی نماز جمعہ کے لیے. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اللہ کے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو سکون. یہاں بھی نماز مراد ہے، ذکر سے مراد نماز. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا بند کر دیں گے، اللہ تو کافروں کی روزی بھی بند نہیں کرتا ہے، تنگ کر دیں گے. مطلب پیسہ بہت ہوگا تمہارے پاس لیکن رکے گا نہیں. 1 لاکھ روپے تمہارے پاس آئے گا، شام سے پہلے ختم. بیٹے کو کینسر، ادھر چلا گیا. بیوی کو جو ہے ٹائیفائڈ، لمبی چوڑی بیماری، ادھر چلا گیا. خود تمہیں بیماری. پیسہ بہت آئے گا لیکن رکے گا نہیں. کاروبار چلے گا لیکن برکت نہیں ہوگی. لاکھوں روپے لوگ کماتے ہیں، نہیں ہوتی برکت. غور کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نماز سے دور ہو. اور اعراض کس کو کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا جو نماز چھوڑے گا. نماز چھوڑنے والا وہ پھر ایک مسئلہ ہو جائے گا کہ اس کو مومن مانا بھی جائے نہیں، مسلمان کہا بھی نہ جائے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ابھی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا. میرے بھائیو، یہاں نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہے، نماز سے اعراض کرنا. اعراض کرنا کیا ہے؟ بچہ بھوکا ہے، رو رہا ہے، یعنی اپنی ماں کا دودھ مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، بھوکا ہے، لیکن ماں ٹی وی میں سیریل دیکھ رہی ہے، ساس بھی کبھی بہو تھی. اور کوئی آپ کی یہاں جو سیریل آتا ہوگا، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے، آپ کی لینگویج میں جو آتا ہوگا، عورتیں جو زیادہ دیکھ رہی ہیں، ماں اس کو دیکھنے میں لگی ہے. ارے بچے کو دودھ پلائیں گے تو یہ سیریل نکل جائے گا، بعد میں پلا دیں گے. پلائے گی اور پلاتی ہے، لیکن بعد میں اس وقت اس نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا، روتا ہوا چھوڑ دیا. کیا کہا جائے گا؟ اپنے بچے سے اعراض کیا، اپنے بچے سے اعراض کر رہی ہے. بعد میں سیریل ختم ہوا تب دودھ پلا رہی ہے. یعنی دودھ تو پلایا لیکن بعد میں، اس وقت ہی جب بچہ رو رہا تھا. گھر میں آگ لگی ہے. ہم انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہے ہیں، آخری اوور رہ گئے. نہیں پہلے میچ دیکھ لیں، آخری اوور پھر جائیں گے، پھر آپ کو بجھائیں گے. اور آپ میچ دیکھنے میں لگ گئے، تب تک گھر میں سوہا ہو گیا. کہا جائے گا اس نے اپنے گھر سے اعراض کیا. جس وقت ضرورت ہے اس وقت نہ جانا، بعد میں جانا. بعد میں جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ادھر آواز آئی حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، کاروبار اسی وقت بند، اسی وقت مسجد میں جاؤ. اب ظہر کی نماز 2 بجے پڑھ رہے ہو تو کہا جائے گا نماز سے اعراض کیا. جس وقت پڑھنا تھی اس وقت نہیں پڑھی. پڑھی تو ہے لیکن بعد میں پڑھی، اب اس کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا ہے. میرے بھائیوں، ماں نے بھی بچے کو دودھ پلایا لیکن بعد میں. بچے کو ضرورت تھی اسی وقت پینے کی، لیکن نہیں، ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. یعنی اس کو ٹی وی کی سیریل کی اہمیت زیادہ، بچے کی اہمیت زیادہ نہیں ہے. ایسے ہی جن لوگوں نے ظہر کی نماز اپنے کاروبار کی وجہ سے نہیں پڑھی ہے وقت پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا نہیں مانتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر جو اذان میں کلمات کہے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو بڑا نہیں مانتے، اپنے کاروبار کو بڑا مانتے ہیں. کاروبار بند، نماز کے لیے پہلے جایا جائے. یہ بھی نہیں بیٹا تم بیٹھو میں بھی آ رہا ہوں نماز پڑھ کے. اب اپنے تو پڑھائے، بیٹے کو چھوڑ دیا. بیٹے کو بھی لے کے جانا تھا، بیٹے کو بھی. دکان ہی اس وقت بند ہونی چاہیے تھی. ہاں اگر آپ کا کوئی غیر مسلم آدمی ہے تو اس کو بٹھا دو، کوئی بات نہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہا. لیکن آپ اپنی بیٹے سے کہہ دیں کہ تم بیٹھو بیٹا میں آ رہا ہوں نماز پڑھ کے. اب نماز پڑھ کے باپ آیا، اب بیٹے سے کہا کہ تم جا کے وہ 1:30 بجے والی نماز پڑھ آؤ، تم 2 بجے والی نماز پڑھ آؤ. یہ سب نہیں. نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا ہے. اول وقت پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک لمبی عمر پائی تھی، جب وہ خلیفہ کا جو عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت انس صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ان کو بلایا گیا، کیا بات ہے کہ تم ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا، امیر المومنین
میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. میں جانتا ہوں نبی نے ظہر کب پڑھی, عصر کب پڑھی, مغرب کب پڑھی, عشاء کب پڑھی, فجر کب پڑھی. جب اس وقت میں آپ نماز پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں, اور جب اس نماز کے وقت سے ہٹ جاتے ہیں تو میں پہلے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں, پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ہاں میں فتنہ بھی نہیں پھیلاتا, میں ہنگامہ بھی نہیں کرتا, میں اول وقت پہ آتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, اس لیے کہ میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کی نماز کے ٹائم کو پہچانتی ہیں. میں جانتا ہوں کہ ظہر اور عصر کا وقت کیا ہے, نبی کس وقت پڑھتے تھے, میں نبی کے نماز کے اوقات کو جانتی ہے میری آنکھیں. میرے بھائیوں, یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, نماز ذکر سے غافل رہنے والوں کا اور نماز سے دور رہنے والوں کا ایک انجام میں آپ کو بتا دوں. آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے اتر پردیش میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے ضلع غازی آباد. غازی آباد سے دہلی کی طرف جو سڑک جاتی ہے روڈ, اس میں بیچ میں ایک گاؤں پڑتا ہے. اب تو وہ قصبہ بہت اچھا بن گیا ہے. اس جگہ کا نام ہے لونی. لونی مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی وہاں رہتی ہے. اس لونی میں ایک امیر باپ کے 2 سگے بیٹے, بگڑے ہوئے امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد, 2 سگے بیٹے, ان کی شادی ہونا تھی کل. انہوں نے سوچا کہ آج کی رات کیسے گزاری جائے, کل صحرا بندھے گا, بارات جائے گی. تو ان دونوں لڑکوں نے اپنی گاڑی سے دہلی گئے اور دہلی سے کچھ طوائفیں لے کر آئے, اور وہ اپنے گھر میں ان کا ڈانس کروایا, ناچ کروایا, اور شراب کے نشے میں دھت. پوری رات ناچ گانا چلا. ان لڑکوں نے اپنے اوباش اور عیاش دوستوں کو دعوت دے رکھی تھی. پوری رات ناچ گانا چلتا ہے, شراب نوشی چلتی ہے. صبح فجر کی اذان کی آواز مسجد کا مؤذن دینے لگتا ہے. آواز کی اذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں بھی گئی. ادب و احترام کا تقاضا ان طوائفوں کے اندر بھی تھا. انہوں نے جیسی اذان کی آواز سنی, اپنی پائلوں کی چھنکار روک دی, اوڑھنی لی اور اپنے سر کے اوپر ڈال لی. احتراماً کہ پوری رات تو ناچ گانے میں چلی گئی, لیکن اذان کے احترام میں انہوں نے اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال لیا اور ناچ گانا بند. ان دونوں لڑکوں نے کہا کہ تم نے ناچ گانا کیوں بند کر دیا؟ کہا بھائی اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان ہو جانے دیجیے. مجھے معلوم ہے کہ صبح 7 بجے تک آپ کا ہمارا جو ہے کانٹریکٹ ہے, اس لیے مجھے 7 بجے تک ہی کرنا ہے ناچ گانا, لیکن اذان ہو جانے دیجیے. ان دونوں لڑکوں کی زبان سے جملہ نکلا, اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے, تم تو روزانہ نہیں آتی ہو, چلو تم اپنا کام کرو, مؤذن اپنا کام کر رہا ہے, تمہیں اذان سے کیا سروکار؟ ان طوائفوں نے کہا کہ دیکھو اذان کے وقت ہم لوگ اپنا دھندا بھی بند کر دیتے ہیں, ہم ناچ گانا نہیں کرتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں ذاتی طور پر. انہوں نے کہا اگر تم نے ناچ گانا نہیں شروع کیا تو تمہیں پیسے نہیں ملیں گے. انہوں نے سوچا پوری رات کی محنت میری برباد ہوگی, چلو اسی کو گناہ پڑے گا. وہ اپنے پیسوں میں ان دونوں لڑکوں کی بات مان کر انہوں نے ناچ گانا شروع کر دیا. 7 بجے تک ناچ گانا چلتا ہے. اب ان طوائفوں نے کہا لے کر تم آئے ہو تو چھوڑنے بھی تم جاؤ گے. سردیوں کی سخت راتیں تھیں. 7 بجے کے بعد ناشتہ کرا کر یہ دونوں لڑکے ان کو چھوڑنے کے لیے دہلی جا رہے ہیں. شام کو 4 بجے بارات جانی ہے ان دونوں لڑکوں کی ایک ہی گاؤں میں. یہ دونوں لڑکے ان طوائفوں کو چھوڑنے جا رہے ہیں. طوائفوں کی گاڑی آگے چل رہی ہے, ان دونوں نوجوانوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے. کوہرا پڑ رہا ہے, سردیوں کی رات ہے, شبنم گر رہی ہے. سامنے سے ٹرک کا ڈرائیور ٹرک چلاتا ہوا آ رہا ہے, تیز رفتار گاڑی ہے اور ان کی بھی تیز رفتار, شراب کے نشے میں ان کا بھی ڈرائیور ہے. وہ گاڑی اس ٹرک سے ٹکراتی ہے اور اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس گاڑی کے پرکھچے اڑ جاتے ہیں. باڈیوں کو جب نکالا گیا تو پہچان میں نہیں آ رہی تھی کہ چھوٹے بھائی کی باڈی کون سی ہے اور بڑے بھائی کی باڈی کون سی ہے. شکلیں مسخ ہو چکی تھی, ماں باپ کو باڈی نہیں دی گئی, پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, پولیس ریکارڈ پولیس میں چلی جاتی ہے, جانچ ہوتی ہے. بہرحال ظہر کے بعد ان کی باڈیاں ان کے حوالے کی جاتی ہیں, غسل دیا جاتا ہے, کفنایا جاتا ہے, اور عصر کے بعد ہی جلدی سے ان کو دفنانے کی تیاری ہو رہی ہے.
غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا انجام دیکھو، اللہ کے ذکر سے اذان و نماز کا مذاق اڑانے کا انجام دیکھو۔ یہی عصر کا وقت ہے، ابھی ان دونوں نوجوان لڑکوں کے سروں پر صحرا بندنا تھا، عصر کے بعد صحرا بندنا تھا، آج ان کے سروں پر صحرا نہیں بند رہا ہے۔ ابھی لڑکیوں کے ماں باپ کی طرف سے، سسرال کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے ان کو عصر کے بعد پہننا تھے، لیکن وہ اپنے سسرال کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے نہیں پہن رہے ہیں، ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ ابھی نہا دھونے کی بعد سسرال کے کپڑے پہننا تھے، ابھی ان کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا جا رہا ہے۔ ابھی لڑکی کے گاؤں جانا تھا بارات لے کر، سسرال کی طرف ان کو بارات پہ جانا تھا، اب ان دونوں لوگوں کو قبرستان جانا پڑ رہا ہے۔ جن لوگوں کو بارات میں شامل ہو کر نئے نئے کپڑے پہن کر ان کا باراتی بن کر ان کی سسرال تک جانا تھا، وہی لوگ آج اس کو مٹی دینے کے لیے ان کے ساتھ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ جس مولوی کو ابھی عصر کے بعد الحمدللہ نحمدہ و نستعین پڑھ کر خطبہ نکاح پڑھانا تھا، اسی مولوی کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا پڑھنا پڑ رہا ہے۔ حیثیتیں دیکھ لو، ابھی سوٹ پہننا تھا، کفن پہننا پڑ رہا ہے، ابھی بارات لے کے جانا تھا، اب قبرستان کی طرف، اب ان کو مٹی جا رہی ہے، قبرستان کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی اس کو خطبہ نکاح پڑھنا تھا، دعائے جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کے ذکر سے غفلت کا انجام۔ میرے بھائیوں، اس غفلت کے انجام سے بچیے اور اللہ کے ذکر میں لگ جائیے اور اپنی موت کو کامیاب کیجیے، اپنی موت کو کامیاب بنائیے۔ فکر آخرت اور موت کے موضوع پر یہ میں نے چند منٹ آپ کے سامنے خطاب کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو آپ عبرت کے ناخن لیجئے اور سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ زندگی رہی، یہ محبت جو آپ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، آپ اپنی محبت میں دیوانے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں، 6 مہینے میں جس جگہ رہا ہوں وہاں جو چیزیں کھانے پینے کو ملی ہیں، ابھی ہمارا لیور اس لائق نہیں ہے کہ آپ جو کھلائیں ہم ہضم کر سکیں۔ آپ زبردستی ڈالتے ہیں ہماری پلیٹ میں، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے کہ ہم نے بڑی محبت سے بنایا ہے اور مولانا کھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ زبردستی مت کیجیے میرے بھائیوں، ہم ایسی جگہ رہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اتنے موٹے ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا میں کتنا اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہوں، اللہ کی قسم 1 کلو وزن بڑھ جاتا ہے تو میں پھر ایک ٹائم کھانا شروع کر دیتا ہوں۔ میں وزن بڑھانا ہی نہیں چاہتا اپنا، بالکل نہیں، میں فٹ ہوں، کبھی کبھی بھاگنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس لیے مجھے فٹ ہی رہنا چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں فٹ رہوں، اور دوسری بات میں یہ چاہتا ہوں کہ زبردستی نہیں، آپ کی محبت ہے، آپ کھلاتے پلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کر رہا ہوں، لیکن 6 مہینے آپ جانتے ہیں کہ جس پوزیشن میں ہم رہے ہیں اور جو چیزیں ہمیں کھانے پینے کو ملی ہیں، اس کے بعد ابھی ہم اس لائق نہیں ہوئے ہیں کہ ابھی ہم آپ جو چیزیں بھی کھلائیں ہم فوراً ہمارا لیور اس کو ایکسپٹ کر لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ بیمار ہو کر میں یہاں سے جاؤں، آپ کی محبتیں رہیں گی، پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ مولانا عبید الرحمان صاحب ہمارے ہی علاقے کے ہیں، یو پی کے ہیں، اور ہمارے ایک طریقے سے سرپرست ہیں، ان کی نصیحتیں ابھی ہمیں ان کی نصیحتوں کی ضرورت ہے۔ آپ بھی علماء کی عزت کیجئے۔ آج لوگ عبدالحمید رحمانی کو یاد کر رہے ہیں، آج لوگ مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری کو یاد کر رہے ہیں، آج نقوی کو یاد کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جمعیت و جماعت کے لیے جو کام کیا، انتقال کے بعد یاد آتی ہے۔ آج دیکھ لیجیے آسام کا کیا حال ہے، کتنے مدرسے بند کر دیے گئے، اڑیسہ میں کتنے مدرسے بند کرنے کی تیاری چل رہی ہے۔ آج دیکھ لیجیے، اب علماء اگر ختم ہو گئے تو آپ کی عزت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس دین کو آپ تک پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اپنے گاؤں میں اپنے علماء کی عزت کیجیے، اپنے علاقے کے علماء کی عزت کیجیے، ان سے سیکھیے۔ انسان ہے، ہم سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، اس لیے نظر انداز کیجیے۔ میرے بھائیوں، علماء کی قدر کیجیے، علماء کی جتنی قدر کریں گے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور آپ کے علاقے میں برکت ہوگی۔ علماء کا سایہ آپ کے سر پر رہے گا تو آپ ہمیشہ میرے بھائیوں اصلاحی قدم اٹھاتے رہیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما، موت کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور مرنے سے پہلے آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے کاندھوں پر جو ایک بوجھ تھا جیل جانے سے پہلے بھی، وہ ادھورا رہ گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ پورا ہو جائے۔ پہلے